अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज वीक का आखिरी प्रोग्राम होगा पीएसएल के सिलसिले में। आप देख रहे हैं ये सारे रद्दोबदल हो रहे हैं और इसीलिए आज हम तज्जिया कराएंगे जो अहम सियासी हमने देखी हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस वक्त सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस की समाअत चल रही है ओपन बैलेट के हवाले से। आज बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से कि अगर खुफिया वोटिंग आइन में है तो है, बात ख़त्म, और पार्लियामान का काम है और पार्लियामान का काम हम हरगिज़ नहीं लेंगे। अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, तो होगी, बात ख़त्म है। रियासत के हर इदारे ने अपने काम हुदूद में रहकर करने हैं, पार्लियामान का मुतबादिल नहीं। जो सवाल रेफरेंस में पूछे गए हैं उसका जवाब देंगे, ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। समाअत कल तक के लिए मुलतवी हुई। दूसरी जानिब जाहिर है कि सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ भी नजरें लगाई बैठी हैं कि डस्का ज़िमनी इंतखाबात में जो 20 पोलिंग स्टेशन में हुआ उस पर क्या फैसला दिया जाता है। और सेनेट के हवाले से जाहिर है जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। आज आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक बार फिर कहा कि इदारों के न्यूट्रल होने को वेलकम करते हैं। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने कल जोहराने पर यूसुफ रजा गिलानी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के वफ्द के हमरा जाएंगे। लॉन्ग मार्च का भी जिक्र किया बिलावल साहब ने और कहा वो मार्च के बाद होगा और हम चाहते हैं कि हुकूमत आईनी जमहूरी तरीके से जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस इलेक्शन के बाद यानी सेनेट इलेक्शन के बाद वो कायल करेंगे तहरीके अदम एतमाद की तरफ भी। इस वक्त पीटीएम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से बहुत सारे यानी तहरीके इंसाफ में हुक्मरान जमात के अंदर बहुत सारी शिकायतें नज़र आ रही हैं। बलूचिस्तान से आपने देखा शिकायत आई, हज़ारा डिवीज़न से भी शिकायत आ गई है। इसी तरह सिंध में जो मामलात हैं लियाकत जतोई साहब के, वो भी आप सबके सामने हैं। सो इस वक्त जो सियासी मंजरनामे पर डेवलपमेंट्स हैं वो काफ़ी अहम हैं। इसी पर तज्जिया कराने के लिए हमारे मोहतरम मेहमान हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, अम्मार मसूद साहब और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, ये जो इदारों की न्यूट्रलिटी का जिक्र कर रही है पीटीएम, खुश भी नज़र आ रही है और आज हमजा शहबाज साहब की भी आपने देखा कि ज़मानत हुई है 20 महीने के बाद, उस पर भी काफ़ी जश्न है। मरियम नवाज साहिबा ने जो तनकीद के निश्तर चलाए जिसमें उन्होंने इंजीनियरिंग का जिक्र किया, इस बार उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं बल्कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को डायरेक्टली ठहराया है। सो ये जो न्यूट्रलिटी है ये आप भी देख रहे हैं कि वाकई इदारे न्यूट्रल हो गए हैं अब? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए ये तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि अब फाइनली बेटर सेंस इज प्रिवेलिंग कि अब जो हमारे सीनियर सियासतदान हैं पीडीएम की साइड से, वो खुद अब ये बात करना शुरू कर देंगे जी, कहना शुरू कर दिया कि इदारे जो है वो न्यूट्रल है, उनकी न्यूट्रलिटी है। गिलानी साहब ने भी कल मेरे ख्याल परसों ये बात की है। तो दिस इज गुड ओमन। इसमें तो मेरे ख्याल सबको खुश होना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि अभी लोग कन्विंस्ड हो रहे हैं कि भाई वो जिस तरह एक बयानिया चल रहा था मरीम नवाज का और नवाज शरीफ का 4 महीने पहले लास्ट ईयर कि जनाब इदारों को टारगेट करना, इदारों को से कन्फ्रंटेशन करना और मौलाना फजल रहमान के जनाब पिंडी जाएंगे तो ये जाएंगे और जनाब अवाम जो है इदारों के खिलाफ खड़े जो भड़काने की वो कोशिश कर रहे थे। अच्छा। तो ये मामला सारा ठंडा हो गया। दिस इज वेरी गुड। It is good for democracy. It is good for our political culture. और मेरे ख्याल एक अच्छा एनवायरनमेंट है जिसमें अब हमें पूरे जमहूरी अमल के सोच के साथ जो है सेनेट इलेक्शन में जाना चाहिए। वो ऐसा बात है कि मैं समझता हूँ कि ये वी मस्ट गिव अ क्रेडिट कि जो भी फैसला आए सुप्रीम कोर्ट का, जो भी फैसला आए ठीक है, इवेंचुअली जो जिम्मेदारी है सेनेट इलेक्शन को शफाफ तरीके से चलाने से वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। ना गवर्नमेंट का कोई जोर है, ना किसी इदारे का है, ना मेरा, ना आपका, ना मीडिया का। हम तो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की बात कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा एक्सेप्टेबल। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर फैसला ऐसा भी आता है कि जनाब बिल्कुल जिस तरह पहले इलेक्शन हो रहे थे उसी तरह होंगे, कोई 19-20 का कॉमा फुल स्टॉप का फर्क नहीं होगा, तो आई विल बी अ वेरी हैप्पी मैन कि ठीक है, उसमें दायरे में रह के इलेक्शन कमीशन जो है उसको शफाफियत जो है कायम रखनी पड़ेगी। एंड दिस इज गुड। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मेरी नज़र में कि ये एक डेवलपमेंट जो कि आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू कि केपी में कुछ MNA MPs जो हैं वो इमरान खान साहब की मीटिंग में नहीं आए। दैट इज़ वेरी मीनिंगफुल। और दूसरा
میں آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ یہ ایک بڑا کلوز کانٹیسٹ جو ہے, بڑا انٹرسٹنگ کانٹیسٹ جو اسلام آباد میں ہوگا. اوبیسلی حفیظ شیخ صاحب کو پہلی مرتبہ ہمیں لابی کرتے دیکھا ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے ٹیکنوکریٹ ٹائپ آدمیوں کو تو کبھی اس قسم کے رول میں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, بٹ وہ بھی اپنا لابی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انٹرسٹنگ اینڈ کلوز کانٹیسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. ذرا میں اوپننگ ریمارکس لے لوں. مزمل سہروردی صاحب, پہلے میں دیکھتی تھی کہ اپوزیشن آئینی اداروں پر اتنا زیادہ تکیہ نہیں کر رہے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ ان کے دباؤ, یعنی ادارے جو ہے وہ دباؤ میں رہتے ہیں. آئی ایم ریفرنگ ٹو ایون دی عدلیہ, آئی ایم ریفرنگ ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. سڈنلی اتنی پر اعتماد پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کی بھی تعریف کرتے نہیں تھک رہی. یہ جو ایک تبدیلی آ رہی ہے اور یہ نیوٹرالٹی کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے, اس کی نوید کہاں سے ملی ہے؟ نیوٹرالٹی جو ہے وہ نظر آئی ہے نا. نیوٹرالٹی کوئی خواب میں تو آتی نہیں ہے, کسی کو خواب تو نہیں آتا کہ کوئی غیر جانبدار ہے یا جانبدار ہے. یہ تو عمل بتاتا ہے کہ کون جانبدار ہے اور کون غیر جانبدار ہے. 2018 کا الیکشن جانبداری کی عمدہ مثال تھی, اور یہ ضمنی انتخابات جو ہیں یہ غیر جانبداری کی ایک مثال ہیں. اور جتنا فرق 2018 کے انتخابات اور ضمنی انتخابات میں ہے, اتنا ہی فرق جانبداری اور غیر جانبداری کے درمیان ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جو پہلا بیانیہ تھا وہ کسی مفروضے پر نہیں تھا, اس وقت غیر جانبداری تھی, اس کے بعد اداروں نے خود کہا کہ ہم اس وقت جانبداری تھی, پھر اداروں نے خود کہا کہ ہم غیر جانبدار ہو گئے ہیں. جب وہ غیر جانبدار ہوئے اور ان کا عمل بھی غیر جانبدارانہ نظر آیا تو سب نے کہا کہ غیر جانبدار ہو گئے ہیں. کسی کی اداروں سے کوئی لڑائی نہیں, ایک کردار کی بات تھی, ایک پالیسی کی بات تھی کہ وہ جو اس وقت ان کی ون پیج تھیوری تھی, جس طرح وزیر اعظم ہاتھ میں لہرا کے کہتے تھے کہ ہم ون پیج پر ہیں, اور وہ ون پیج اپوزیشن کو لگتا تھا کہ ان کے خلاف ہے, ملک کے مفاد میں کم ہے اور اپوزیشن کے خلاف زیادہ ہے, تو وہ یقیناً جو اس پر آواز اٹھاتے تھے. اور وہ آواز میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں سنی گئی ہے. سننے کے بعد اس کے اوپر تھنکنگ پروسیس بھی ہوا ہے, اور میرے خیال میں پالیسی کا ری وزٹ بھی ہوا ہے, اور اس پالیسی کا جو ری وزٹ ہے اس کے نتائج اور ثمرات ہمارے سامنے ہیں. آپ نے یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بتایا ہے کہ غیر جانبداری کہاں نظر آئی اور جانبداری کہاں نظر آئی. لیکن آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اب غیر جانبدار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آیا پی ڈی ایم نے اتنی موبلائزیشن کر دی, کیا یہ تحریک اتنی زیادہ آپ کہیں پاپولر ہو گئی, یا حکومت کی جانب سے غلطیاں بہت نظر آنے لگیں؟ دیکھیے, اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کچھ حقائق میں بیان کرنا چاہوں گا, کچھ خدشات بیان کرنا چاہوں گا. یہ حقیقت ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ پاکستان میں طور پر دو قوتیں آپس میں نبرد آزما ہے. ایک قوت خود بہت طاقتور ہے, دوسری قوت کا نعرہ بہت طاقتور ہے, اور ان کے درمیان جو بات کھل کر آئی وہ ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دیکھی. اب 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے, لیکن آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ گجرانوالہ کے جلسے کے بعد اس ملک میں بہت کچھ تبدیل ہوا ہے. اس میں سے کچھ کے ثمرات, کچھ کے مضمرات آہستہ آہستہ ہم تک پہنچ رہے ہیں, لیکن جو اس کی ہیٹ ہے اس میں ظاہر ہے کچھ کوارٹرز کو ضرور متاثر کیا ہے. اب یہ تو اصل یہ سی سا کی گیم ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ حمزہ شہباز رہا ہو گئے, دوسری طرف یہ ہوا کہ یہ ڈسکا میں الیکشن غیر جانبدارانہ ہوئے, بالکل صحیح بات ہے. تیسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ فیصل واڈا کے اہل ہو گئے سینٹ کی لڑنے کے لیے, اور پرویز رشید ریجیکٹ ہو گئے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اور کبھی بھی یہ بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے, یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ اچانک بالکل اس ملک کی سیاست سے, جمہوریت سے الگ ہو جائیں گے. ان کو الگ ہو جانا چاہیے, بٹ اٹ ہیز ٹو بی اے گریجول پروسیس. یہ گریجولی ہوگا. جو ابھی تک کی صورتحال ہے اس سے لگتا ہے کہ ادارے بالکل غیر جانبدار ہو گئے ہیں. عمران خان کی حکومت کو جو بیساکھیاں حاصل تھی, جن کے بلبوتے پہ انہوں نے 2018 کا الیکشن لڑا تھا, اب وہ بیساکھیاں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں. ڈسکا کا الیکشن اس کی بہترین مثال ہے.
डू यू नॉट थिंक, अमार कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी कि आप सब और मुजम्मिल भी इस पे बाद में रिस्पॉन्ड करें आफ्टर द ब्रेक, इट इज टू सून टू थिंक कि इस कदर न्यूट्रलिटी है। ज़िमनी इंतखाबात आपके लिए एक जरूर एक मतलब एक प्रोबेबली इज लाइक अ लिटमस टेस्ट, लेकिन असल बात तो सेनेट इंतखाबात के नताइज से निकलेगी। नहीं, उससे भी नहीं निकलेगी। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ हकायक बयान करूंगा, कुछ खदशात बयान करूंगा, तो मैंने हकायक की तरफ कुछ तवज्जो दिलाई। खदशात क्या है? माजी में हमारे पास एक इरा रहा है जिसमें हुकूमतों की बारियां लगती रही हैं। एक हुकूमत को गिराया जाता और उसको अपोजिशन में फिर उनके जज्बात को और उनके कारकुनों को हवा दी जाती, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते, सियासतदान, पार्लियामान, जमहूरियत की तजलील होती। मुझे सिर्फ उस बात का खदशा है कि सेनेट इलेक्शन से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने लगा जितना लोग सोच रहे हैं। खदशा ये है कि इमरान खान के पीछे से हटके अगर आप पीडीएम के पीछे या मुस्लिम लीग के नीचे लग जाएं और उसके बाद उन्हें हुकूमत में लाएं, उधर से इमरान खान को हवा दें, तो इस मुल्क में वही होगा जो 88 से 97 तक हुआ था, और उसका नतीजा भी हमने देख लिया। उसमें हमने जमहूरियत की बर्बादी भी देख ली, सियासत की बदनामी, सियासतदानों की बदनामी भी देख ली। कहीं ये उस तरह की चीज ना तश्कील पा रही हो। ओके, लेकिन ब्रिगेडियर साहब हर मर्तबा अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी लिखते हैं 2028 तक इमरान खान साहब की हुकूमत रहेगी, एंड ही हैज़ बीन सेइंग दैट 28। वेल, लेट मी टेक अ ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो गैर जानिबदारी और जानिबदारी के बीच का इस वक्त नज़र आ रहा है, और यही शायद अपोजिशन को इस वक्त इतना पुरएतमाद जो है उसकी वजह से ये फीलिंग दी जा रही है कि वो काफ़ी पुरएतमाद है सेनेट इलेक्शंस के हवाले से भी। लेकिन जो कुछ इमरान खान साहब की इस वक्त जमात में नज़र आ रहा है, उसको कैसे कवर किया जाएगा इस सेनेट इलेक्शन में? क्या इसका असर पड़ेगा जितनी इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, या नहीं पड़ेगा? मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर मुजम्मिल सोहरवर्दी और ब्रिगेडियर साहब और अम्मार मसूद से इसी पर बात करते हैं। बात हो रही है अपकमिंग सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। पीडीएम पुरएतमाद और हुकूमत के अंदर इख्तलाफ ही इख्तलाफ हुक्मरान जमात में। ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा जब वो JUIF में लोग सामने आए थे, आपने कहा बगावत हो गई जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप में। जब MPA सामने आए थे पंजाब असेंबली के PMLN के, आपने कहा था अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी आप आगे आगे देखिएगा इनके बयानिए से बड़े बड़े नाम भी सामने आएंगे जो इनसे अलहदगी इख्तियार करेंगे। अब जो कुछ हम देख रहे हैं PTI में, अंदरूनी सिंध लियाकत जतोई साहब, यार मोहम्मद रिंद बलोचिस्तान से, आज आपने ये भी देखा होगा कि हज़ारा बेल्ट से जो असगर अली खान साहब की जो साहबजादी हैं, जो PTI की MPA हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमें भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। सो सेनेट के हवाले से जिस कदर PTI में इख्तलाफ नज़र आ रहा है, इसकी रिफ्लेक्शन फिर नज़र आएगी आपको नताइज पर भी? देखें, ये एक्सपेक्टेड इसलिए था थोड़ा बहुत क्योंकि हम सब जानते हैं कि PTI में ग्रुपिंग्स तो हैं। कुछ लोग इधर से आए हुए हैं, कुछ कहीं से आए हुए हैं, किसी की कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, नजरियाती लोग अलहदा हैं। ये सब मिलकर फिर जारी बात है, इन्होंने ये इलेक्शन जीता और एक गवर्नमेंट बनाई। तो इस किस्म की जो चीज़ें आ रही हैं, आई एम ऑल्सो सरप्राइज। हो सकता है कि ये देयर फीलिंग लेफ्ट आउट, इनके साथ मुशावरत नहीं की गई है। लेकिन आपने एक जुमला बोला था बिफोर द ब्रेक के, मैंने ट्वीट किया था इमरान खान till 2028. Why did I do that? नंबर एक, मेरी नज़र में इमरान खान is on a rising trajectory mode, नंबर एक। नंबर दो ये है कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों में इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो जा रहे हैं। मैं मैक्रो इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। नंबर तीन, मैं ये देख रहा हूँ कि सेनेट इलेक्शन में अनलेस देयर इज अ मेजर अपसेट कोई ना हो जाए, विच आई डोंट थिंक होना नहीं चाहिए, क्योंकि एंड में एवरीबडी विल गो ऑन द पार्टी लाइंस, जो नॉर्मली एक अच्छी पार्टी में होना चाहिए विद द काइंड ऑफ लीडर दैट दे हैव इन इमरान खान। तो सेनेट इलेक्शन में इट इज लाइकली टू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो मैं ओवरऑल एक अच्छा, एक पॉजिटिव और हेल्दी एनवायरनमेंट जो है पॉलिटिकल देख रहा हूँ पाकिस्तान में बिफोर द सेनेट इलेक्शन, एंड आई एक्सपेक्ट इवन आफ्टर द सेनेट इलेक्शन, क्योंकि लोग इतने अभी वो ECP भी इतना वो अभी प्रोएक्टिव हो गया, वो भी अलर्ट हो गया है कि व्हाट हैज हैपेंड इन डस्कन अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय इलेक्शन में, कि दे वुड नॉट लाइक कि सेनेट इलेक्शन में कोई टर्मोइल हो, कोई केओस हो, कि जिससे मुल्क में हालात पॉलिटिकली जो है वो ज़्यादा ख़राब हो। हमारा आप भी इसी तरह से देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज नाउ इम्प्रूविंग, जबकि ज़िमनी इलेक्शन में इसके बरक्स नजर आ रहे हैं जो रिजल्ट्स हैं?
جو کل یا پرسوں پاکستان میں کافی بڑی خبر ہوگی وہ یہ ہے کہ جو KPK ہے وہاں تقریباً 3 قسم کی لسٹیں بنائی گئی ہیں اور وزیر اعلیٰ KPK نے وہ عمران خان کو تھمائی ہیں. اس میں وائٹ لسٹ ہے, گرے لسٹ ہے اور بلیک لسٹ ہے. اور اس میں جو بلیک اور گرے لسٹ ہے جو یہ وہ لوگ ہیں جو شاید ووٹ نہ دیں عمران خان کو, تو یہ تقریباً 40 کے قریب لوگ ہیں. اٹس اے ہیوج نمبر. اور ان کے گریوینسز, ان کو یہ نہیں کہ زرداری نے یا نواز شریف نے پیسے دیے, 3 گریوینسز ہیں ان کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ PTI نے کوئی کام نہیں کیا اور ان کے حلقوں میں جا کر انہیں ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ترقیاتی فنڈ کو نہیں ملے. تیسرا سب سے بڑا ان کا کلیم ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ برسوں سے ہم منتخب ہوئے ہیں, PTI کے لیے ہم نے جان ماری ہے اور ابھی تک وزیر اعظم ہمیں 5 منٹ ملنے کا وقت نہیں دے رہے. یہ KPK کی سچویشن ہے. اور اس کے بعد اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ سینٹ الیکشن میں کوئی تبدیلی آئے گی, تو میں نے آپ سے کہا تبدیلی اس طرح کی آ سکتی ہے کہ ایک کٹپتلی کو ہٹا کے کسی دوسرے کو لانے کی کوشش کی جائے. لیکن اس صورتحال میں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتے. اس لیے کہ دیکھیے اب میں آپ کو کیوں نہیں چل سکتے, ایک جملہ میرا سنیے. ڈسکا میں الیکشن ہوا, الیکشن میں دھاندلی ہوئی. جو طاقتور حلقوں نے اور عمران خان نے ایک دوسرے کے ساتھ خود کو اتنی شدت سے نتھی کیا ہوا تھا, کبھی ادھر سے نعرہ لگ جاتا تھا کہ ہم 1 پیج پہ ہیں, کبھی عمران خان کو کہہ دیتے تھے کہ جناب میرے تو ہر کام کا پتہ ہوتا ہے, فوج کو پتہ ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہیں. ڈسکا کے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی, ڈسکا کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں تھی, لیکن جو آپ نے اپنی پوزیشننگ اور برانڈنگ کی ہے الزام اسٹیبلشمنٹ پہ ہے. اب اسی طرح جو اکانومی کا حال ہوا ہے, جو پرائسز انکریز ہوئی ہیں, یہ عمران خان کی حکومت نے کی نا, لیکن الزام کس پہ آ رہا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا ہے. تو جب تک یہ دونوں الگ الگ نہیں ہوں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اور جب یہ الگ ہوں گے تو اس حکومت کا اتنے کمزور سہاروں پہ یہ کھڑی ہے, چند ووٹ ادھر سے ادھر ہوئے جو کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, تو اس میں دھڑام سے نیچے گر جانا ہے. تو یہ بنیادی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں اور پھر مزمل آپ کی طرف آتی ہوں کہ جیسے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا عمار نے کہ 3 لسٹیں باقاعدہ دکھائی گئیں, گرے لسٹ, بلیک لسٹ والی عمران خان صاحب کو, اور کون سے صوبے ایسے ہیں جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل ثابت ہو سکتے ہیں ان دی اپ کمنگ سینٹ الیکشنز. لیٹس ٹیک اے بریک فرسٹ. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی کہ کہاں کہاں سے سینٹ الیکشنز میں کوئی سرپرائز ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. ایک تو زرداری صاحب سندھ کا ذکر بار بار کر ہی رہے ہیں کہ سندھ سے سرپرائز مل سکتا ہے, یا اوور آل بھی وہ کہہ رہے ہیں. لیکن مزمل صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, خیبر پختونخوا کا عمار مسعود صاحب نے ذکر کیا کہ کس قسم کی لسٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دکھائی گئی کہ کس کا چانسز ہیں, ڈاؤٹ ہے کہ وہ نہ دیں ووٹ. بلیک لسٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا, گرے لسٹ کا بھی ذکر کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا صوبہ آرڈر میں رہے گا اور کہاں سے مشکلات کا سامنا ہوگا حکمراں جماعت کو؟ نہیں, مشکلات تو ہر طرف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی جماعت تو نہیں تھی, یہ ایک میک شفٹ ارینجمنٹ تھا اقتدار میں آنے کا, اور ہر جگہ سے لوگ اکٹھے کر کے جیسے ہر بار ایک کنگز پارٹی بنائی جاتی ہے. اور ہم نے دیکھے نا جی 2002 میں دیکھا تھا کہ کنگز پارٹی کا صدر میاں اظہر ہی الیکشن ہار گیا تھا, اور پھر کنگز پارٹی جو ہے وہ کسی اور طرف چودھریوں کو گفٹ میں مل گئی تھی اور ان کے صدر کو سیاست سے ہی باہر کر دیا گیا تھا. تو یہ تحریک انصاف بھی کنگز پارٹی کی ایک نئی شکل تھی, اور سب طرف سے لوگوں کو جانبداری اور غیر جانبداری کے درمیان اکٹھا کر کے تو عمران خان کو تحفے میں دیا گیا تھا. اب جو تحائف ہیں ان کی اپنی ایک عمر ہوتی ہے, کبھی واپس بھی مانگے جا سکتے ہیں اور پھر کبھی ان کے بارے میں سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو تحفہ دیا تھا, آپ نے اس کے جواب میں کیا کیا. تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی صورتحال ہے. اب دیکھیں نا, کل چودھری جب عثمان بزدار کو ملے ہیں تو انہوں نے کہا آپ نے ہمیں ایک سیٹ تو دی ہے PTI نے کامل علی آغا صاحب کی, لیکن ہمیں آپ کے لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے کہ آپ کے لوگ ہمیں ووٹ ڈالیں گے, لہذا جو لوگ ہم بتائیں گے آپ نے ان لوگوں کی ذمہ داری لگانی ہے کہ وہ ہمیں ووٹ ڈالیں گے. اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے مسلم لیگ کاف کے لوگ PTI میں گئے ہوئے ہیں ان کے نام PTI سے وہ لے لیں کہ وہ کامل علی آغا کو ڈالیں گے.
تو اس پر پی ٹی آئی والوں کا موقف تھا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بھی ڈالنی ہے، باقیوں پر تو ہمیں بھی شک ہے، اگر یہ آپ لے لیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے پنجاب میں بھی رولا ہے کہ کون کس کو، اور ایک سینٹ کی سیٹ خطرے میں کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کو صدر پاکستان نے بہت زور دے کے ٹکٹ دلایا ہے کہ وہ خطرے میں ہیں اس وقت پنجاب میں، اور ان کے جیتنے کے امکانات کم ہیں۔ نام بھی لے اور دینا ان کا مزمل تعلق بھی صاحب، نام بھی لے دینا۔ وہ جو بیت المال کے چیئرمین ہیں اون صاحب، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا ٹکٹ تو ہے لیکن وہ خطرے میں ہے، کیونکہ ان کی جہانگیر ترین سے بھی دوستی رہی ہے، اور اس بار کہتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ترین صاحب نے انہیں ٹکٹ دلایا ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ انہیں صدر پاکستان نے ٹکٹ دلایا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی وہ سیٹ خطرے میں ہے۔ دیکھیں، سیاست ڈے بائی ڈے کا کھیل ہے، آج کے دن کی بات ہے، آج کی بات ہے۔ کل ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ پھر جانبدار ہو جائے، تو پھر کہا جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جانبدار ہے، تو آپ کہیں گے کہ کل کہہ رہے تھے غیر جانبدار ہے، آج کہہ رہے تھے جانبدار ہیں۔ نہیں بھائی، یہ اس دن کی صورتحال کے حوالے سے سوال تھا۔ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے غیر جانبدار ہو کر ذرا گراؤنڈ سچویشن کو اسیس کیا ہو کہ ان کے لائے ہوئے لوگ کس پوزیشن میں ہیں۔ صحیح، تو آپ کلی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے، جیسے مزمل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے سیاست ہے، روز بروز چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ میں ذرا جو آپ نے ایک پوری ظاہر ہے بالکل مہنگائی بھی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، اگر آپ اکانومی کی طرف بھی نظر ڈالیں بریگیڈیئر صاحب، کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ فورن انویسٹمنٹ کا ذکر کرتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ بہت فورن انویسٹرز آنے کو ہیں، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ فورن انویسٹمنٹ کتنی نیچے ہوئی اس پورے، اور ضمنی الیکشن کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں، پھر بھی آپ اتنے پازیٹیو ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ بڑا پاپولر گراف کے اوپر جاتی آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ جو مرضی کہیں، اکانومی کا ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے، حالات اکانومی کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ریکارڈ ایکسپورٹس 12-14 سال پہلے اتنی ایکسپورٹس لیول نہیں تھا، انڈسٹریز کی جو ریوائول ہوا ہے یہ کئی سال پہلے تک ایسا نہیں تھا، اور بھی پروگرام کا ٹائم تھوڑا ہے، اس لیے میں یہاں پہ آپ کو 10 چیزیں جو ہے اور لکھا سکتا ہوں۔ ایک امپورٹنٹ چیز پھر اچھا چلیں، یہ سب کچھ اچھا ہوا تو پھر ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیجئے، ضمنی الیکشن میں پھر کیوں پی ٹی آئی کے اگینسٹ ووٹ آ رہے ہیں؟ نوشہرہ میں بھی انہوں نے سیٹ ہار لی، سندھ میں بھی آپ نے دیکھ لیا، پنجاب میں آپ کے سامنے ہے، وزیر آباد اور ڈسکا تو خیر ابھی الیکشن کمیشن بتائے گا کہ وہاں کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال آپ کو لگتا ہے تب بھی؟ دیکھیں، اب مجھے زبانی میرے پاس ووٹ کے فگر نہیں ہیں، لیکن جو 2-3 سیٹیں پی ایم ایل این کی تھیں، جس طرح ان کی ڈسکا میں اور آگے پیچھے، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو یہاں 4-5 مرتبہ یہاں جیتے ہیں۔ تو یہ تو ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جس پارٹی کی گڑھ ہوتا ہے، لاہور میں آپ دیکھیں پی ٹی آئی نے کتنی بری شکست ہوئی تھی 2018 کے الیکشن میں، وائی کیونکہ لاہور جو ہے وہ پی ایم ایل کا گڑھ ہے، 13 میں سے ان کو 11 سیٹیں جو ہیں پی ایم ایل کو ملی تھی، تو وہاں پہ پی ٹی آئی لاہور میں کیوں نہیں جیتی؟ تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ پاپولر نہیں تھے۔ تو نوشہرہ میں جو ہار گئی پھر اس میں کیا کہیں گے؟ ہاں، نوشہرہ میں میں مانتا ہوں وہاں پہ ان کے لیے سیٹ بیک ہوا ہے۔ میں پھر وہی کہوں گا کہ جو ان کی ود ان دا پارٹی جو ان کی پاور سرکلز ہیں، پاور گروپنگز ہیں، ان کے اندر جب آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، پہلے بھی کتنے جھگڑے ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو وہ پھر لوگوں نے پھر وہ سامنے آ گئے جس کی وجہ سے یہ ہار گئے۔ دس از گڈ فار ڈیموکریسی۔ یہ جو ہو رہا ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو جو مرضی کہیں، جس طرح بھی ریفر کریں، اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کا ایک پیج پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیر از ہارمنی آف تھاٹ، دیر از ہارمنی آف تھاٹ کہ فارن پالیسی، اکانومی، نیشنل سیکورٹی کے چیلنجز میں ہم نے کیسے مل کے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ نہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ تو ہر دفعہ ہوتا ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کسی جماعت کی بھی ہو، سول ملٹری کے یہ تعلقات تو ایک ہی انہارمنی ہوتے ہیں، کب فرق ہوئے؟ ایگزیکٹلی، تو پھر یہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہٹ گئی ہے۔ لاسٹ کامنٹس میں آپ سے لینا چاہوں گی عمار مسعود صاحب، ڈو یو فیل، کیونکہ بریگیڈیئر صاحب بالکل ڈیفرنٹلی دیکھ رہے ہیں، آپ اور مزمل بالکل ڈیفرنٹلی اس وقت دیکھ رہے ہیں ان ڈیولپمنٹس کو، آپ کو لگتا ہے کہ ایون عمران خان صاحب اور ان کی یہ ساری ترجمانوں کی فورس اینڈ حکومت از فیلنگ دا پریشر، یا ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ the grass is green and there's a rosy painting going on؟ چلے مختصر سے آپ کو جواب دیتا ہوں ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے، کہ ڈسکا کے الیکشن میں آپ کو پتا ہے کہ اصل میں عمران خان کو کیا بتایا گیا ہے؟ عمران خان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نااہل ہیں، آپ کیا نہیں ہیں، آپ سے گورننس نہیں ہوتی ہے، آپ سے حکومت نہیں ہوتی، یہ ساری باتیں انہیں پہلے بتائی جا چکی ہیں۔ عمران خان کو ڈسکا میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اتنے نااہل اور نالائق ہیں، آپ سے دھاندلی بھی صحیح طرح نہیں ہوتی۔
کیا بول رہے ہیں عمار, سیریسلی دس از دا میسج دیٹ ہیز بین گیون. مزمل آپ کچھ اس پہ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے دھاندلی کا اعتراف کیا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ ہاں ہم نے دھاندلی کی ہے, آپ دوبارہ انتخاب کرا لیں. اور دیکھیں نا, اتنی تو کریڈٹ آپ تحریک انصاف کو دیں کہ اگر ان کو دھاندلی نہیں کرنی آتی تھی تو انہوں نے مان لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو ہم نے بھی پہلے نہیں کیا ہے, اگر کسی نے کر کے ہمیں دے دی تھی تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے. اور اب بھی آپ دیکھیں اگر ہوئی ہے تو دوبارہ انتخاب کرا لیں, یہ ہمارا تو نہیں, پہلا اعتراف جرم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی حکومت یہ مان لے کہ اس نے دھاندلی کی ہے, تو مجھے نہیں پتا مغرب کی جمہوریتوں میں ایسا کیا ہوتا ہے اور وہ وزیراعظم کیا کرتا ہے جب اس کی پارٹی دھاندلی کرتی ہوئی پکڑی جائے. اور ریاست مدینہ میں ایسے خلیفہ کے لیے کیا مورل گراؤنڈز ہیں جس کی جماعت دھاندلی کرتی پکڑی جائے. لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت ہے, وہ کہہ رہی ہے ہاں ہم نے دھاندلی کی ہے, ہم دھاندلی کرتے پکڑے گئے ہیں, اور آپ بے شک دوبارہ انتخاب کریں. لیکن انہوں نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے دھاندلی کی, انہوں نے کہا کہ ری پولنگ کرا دیں. وہ جو ٹویٹر کے اوپر ان کا پیغام آیا تھا کہ جس پہ اپوزیشن ری پول کیوں کرانا ہے, دھاندلی ہوئی ہے تو ری پول کرانا ہے نا, اور ری پول کیوں کرانا ہے, مطلب ری پول کرانے کی وجہ کوئی وہاں, میرا مطلب ہے فیسٹیول ہے کہ ری پول کرا لیں, دوبارہ بسنت منا لیں, دوبارہ سے 2 عیدیں منا لیتے ہیں اس سال. میرا مطلب ہے ادھر ایک مفتی منیب کی عید ہو جائے گی, ایک پشاور سے عید ہو جائے گی. بھائی یہ انتخاب, یہ پوپل جائے گی, یہ انتخاب ہے, ایک ہی دفعہ ہونا تھا. دوبارہ کرانے کا مطلب ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور جو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کرا لیں وہ دھاندلی مان رہے ہیں. جی یہ آپ اپریشیٹ کریں عمران خان کی جمہوری سوچ کے کہ جناب اگر لوگوں کو اعتراض ہے تو آئی شو لارج ہارٹنس کراؤ یار, یہ 20-25 اپنا پولنگ سٹیشن ہے, دوبارہ کراؤ الیکشن. یہ تو اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے کہ یہ تو دیکھیں کبھی پی ایم ایل اس کو اعتراف جرم کہنا چاہیے. یہ ایسا ہے جیسے جب نہیں یہ ایسا ہے جب چور سے چوری کا مال پکڑا جائے تو وہ کہتا ہے مجھ سے مال لے لیں پر مجھے چوری کی سزا نہ دیں, میں سارا سامان واپس کرنے کو تیار ہوں. اور آپ کہیں گے کہ ہی از ویری لارج ہارٹیڈ, کائنڈ ہارٹیڈ, کہ وہ سارا سامان واپس کرنے کو تیار ہے. دیکھیں یہ ٹرانسپیرنسی کا تقاضا ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, اپوزیشن بھی کہہ رہی, تو کہتے ہیں کراؤ بھی, دوبارہ کرا لو. تو بھائی ٹھیک نہیں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے, ٹھیک نہیں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے ہیں, اس کی ذمہ دار تو حکومت ہے نا, سول ایڈمنسٹریشن ہے. کیا عمران خان نے الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز کے بعد چیف سیکرٹری کو بدل دیا؟ کیا الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز کے بعد آئی جی بدل دیا, ڈی پی او بدل دیا؟ وہ تو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جن پر الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا. ہاں بریگیڈیئر صاحب, یہ بات بھی بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن پریس ریلیز کے بعد کیا چیف سیکرٹری کو یا ایون چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس سے کوئی بات, کوئی بیان, کچھ بھی نہیں سامنے آیا؟ پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اتنی جلدی میں پریس ریلیز کی ضرورت نہیں تھی. ان کو چاہیے تھا پہلے انکوائری کرتے جس طرح بھی وہ کر رہے ہیں, اور پھر اپنے فارمل رسپانس دیتے. جوڈیشل کونسل میں الیکشن کمشنر کے خلاف بھی, چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجتے. چلیں ہماری ڈسکشن, یہ حکومت اور ریفرنس بھیجنے میں بادشاہ ہے. قاضی عیسیٰ کے بعد راجہ اسکندر سلطان پر بھی ریفرنس بھیج دیں. ہمارا ڈسکشن بالکل, I have to close the show, we are just going over it, but thank you so much. اب یہ 10 کا ضمنی انتخابات واقعی حکومت کے لیے ایک میں کہوں گی بہت ہی مشکل بھی ثابت ہو رہا ہے, کیونکہ جس کی سٹنگ گورنمنٹ ہو صوبے کی, وہاں پر پولیس رسپانسو نہ ہو, چیف سیکرٹری رسپانسو نہ ہو, اس کے لیے جواب تو دینے ہوں گے موجودہ حکومت کو. اور خان صاحب بھی, جیسے میں نے پہلے بھی گزشتہ روز کہا تھا کہ جب وہ پنجاب جاتے ہیں, کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتے بھی ہیں اور وہاں پر اچھے کاموں کے لیے کہا بھی جاتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ اس پر کوئی سوال نہیں کیا گیا؟ الیکشن کمیشن کیا نتیجہ دے گا یہ دیکھنے کو ہے, لیکن میرے محترم تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ سینٹ الیکشنز بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے, جبکہ بریگیڈیئر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے کہ اگلے 2 ٹرمز بھی ان کے ہوتے وہ دیکھ رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.